अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नालू का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वो जो काल काटा हुआ मां से हटा था, सामने का मंडल देखकर उसकी आंखों से शरारे निकले। उसकी आंखें सिद्धे जब से सुरह पड़ी। फाइक, फाइक। उसे दूर खड़े हुए फाइक को आवाज दी। जी सर। उसे सामने देखते हुए कहा तो फाइक ने भी इसी से मुंह देखा। सर, मैं यही आपको बताने वाला था, लेकिन बकवास नहीं। इस गलती का जवाब मैं तुमसे कुछ लम्हों बाद लूंगा। फिलहाल 5 मिनट है, यहाँ की तमाम बत्तियां गुल हो जानी चाहिए। क्यों और कैसे ये सब तुम जानते हो। गो नाउ, उसे चीखते हुए कहा। उसका बस चलता तो इस वक्त दुनिया को आग लगा देता और इस किताब की आंखें नोच लेता जिनकी नजरें उस पर थी। उसके साथ वो क्या करता ये तो कुछ लम्हे बाद पता चल जाता। क्या वो इस दावत में मौजूद है? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी मैम, कुछ देर पहले ही आई है। ओके देन। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आहर उस शख्स को तरपाने के लिए उसने ये सब किया था। उसके कंधे से साड़ी ठीक ही कि पहन तो ली थी, लेकिन संभालना अब उसे अजाब लग रहा था। ओप्स सॉरी। वो मुड़ी तो एक वजूद उसे टकराया। उससे पहले कि वो गिरती, सामने मौजूद लड़का उसे जानबूझकर कमर से थाम चुका था। दूर खड़ी ये मंडा देती हुई दो आंखों की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। उसने कदम आगे बढ़ाए। इट्स ओके, माँ ने कहते हुए फौरन अपना आप उसे छुड़वाया और आगे बढ़े। दिल धड़कने की रफ्तार तेज हुई थी। यकदम लाइट्स ऑफ होने पर उसके कदम अपनी जगह मुंजमद हुए थे। जुरेज तुरावर के चेहरे पर तासरा छा गए थे। वो आगे बढ़ा और सामने मौजूद शख्स के पास से गुजरा। उसके बाद हाल में मौजूद लोगों ने किसी मर्द की चीख की आवाज सुनी थी। जुरेज तुरावर उसके हाथ की पूंछ पर तेज धार ब्लेड फेर चुका था। हाथ काबू में रखो, नहीं तो कब तन से जुदा हो जाए तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। वो उस लड़के के कान के पास सरगोशी करता हुआ अपने शिकार की तरफ बढ़ा। माल को कमर से थमता हुआ उसके लबों पर हाथ रखे उसे कांधों पर उठाता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ फायके बताए हुए कमरे में लाया। उसके जाते ही रोशनी बहाल हुई थी और सब उस शख्स की तरफ मुड़े थे जिसके हाथ से खून बिल बिल बह रहा था। उसे कमरे में लाते हुए उसे नीचे उतारा और दरवाजा लॉक करते हुए दरवाजे के पुश से लगाया। माँ उसको देखते हुए सख्ते में चली गई। बेशक वो उस शख्स को तरपाने और दिखाने की आदत यहाँ आई थी, लेकिन उसके इतने करीब वो पहली बार तो उसके इतने करीब नहीं आता। लेकिन अब इस बागी ना थे उसके लिए। इसे माँ के जिस्म की लजीज वो साफ महसूस करता था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी, माथे पर पड़े हुए बल, बीची होंठ उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रहे थे। जार, उसके लब हिले। कैसी हो मिसिस सुरेश तुरावर? सुरेश ने उसके चेहरे पर लकीर खींचते हुए कहा। माँ ने अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। वो इस वक्त पूरी की पूरी इस शख्स की बाहों के हसार में थी। आज वो उसके इतने करीब था। उसने देखा ब्लैक 3 पीस सूट में महंगे जूते और घड़ी। वो शख्स आज भी इतना ही हसीन था। बाल जेट से सेट किए हुए थे। बुरी आंखें जिसने अपनी माँ से चुराई थी, साफ रंगत और खूबसूरत नकोश। उसका दिल लचरा। तुझे छोड़ो, कुछ याद आते माँ को होश आया तो एहसास हुआ कि वो पिछले 3 मिनट से उसे मसलसल तक रही थी और इसी के हसार में थी। जुरेज ने उसके हाथ को मरोड़ा और उसकी कमर के साथ लगाया तो उसके मुंह से करार निकले। अब झटके से उसे छोड़ा और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ करते हुए उसके पीछे की डोरियों को देखा। आधी कमर उसकी इस घटिया लिबास में झलक रहे थे। उसने झटके से उसका जुड़ा खोला और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दों को आंखों को अपने हुस्न से हैरान करने का? उसका जबड़ा पकड़ते हुए उसकी आंखों में शोला बार निगाहें डालते हुए कहा। हटे जुरेज। उसने अपने आप को उससे दूर करना चाहा। आंखों में नमी छिलक रही थी, लेकिन उसने एक भी आंसू को बाहर न आने दिया कि कम से कम वो इस शख्स के सामने तो कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। सुरेश ने झटके से उसके लम्बा सर डाले। उसकी नफासत से लगाई गई लिपस्टिक फैल चुकी थी अब, लेकिन उसके अंदर की आग बढ़ती ही जा रही थी। जार, उसने बेयकीनी के एहसास से उसका नाम पुकारा। उसका जिस्म हौले हौले लचर रहा था। आपकी इस शख्स की कुर्बत इतनी खतरनाक थी उसके लिए। जुरैज ने 2 लम्हों के लिए उसका चेहरा देखा और फिर उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए उस पर झुका। उसके लबों पर काबूस होते हुए उसने आंखें बंद की थी। वो लड़की उसकी रातों की नींद ले उड़ गई थी। उसे कितना तड़पाती थी और वो, और आज की हरकत उसके भूल नहीं पा रहा था। माँ को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी, इतनी शिद्दत थी मुहालफ की पकड़ में। ये पहली बार था कि मुहालफ ने उस पर अपना आप ऐसे दिखाया था। उसके कंधों पर हाथ मारते उसे दूर करना चाहता, लेकिन वो जुरेज तुरावर था जिसने आज तक किसी के ना मानी थी। आप भी अपनी मर्जी से पीछे हटा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बेहुदा लबैस पहन के यहाँ आने की? वो घुराया था तो वो होश में आए। दिल चीख कर रोना चाहता था। सांस अब भी फूली हुई थी, लेकिन उसे कमजोर नहीं पड़ना था। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं सब कर लूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, हटो। उसे ऊंची आवाज में चीखी। वो यहाँ आई थी उसे तरपाने के लिए, उसकी तवज्जो के लिए, लेकिन अब वो पछता रही थी बुरे तरीके से। बात करने की तमीज भूल गई हो तुम माँ? उसे उसके बाल मुट्ठी में कैद करते उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा। छोड़े, मुझे जाना है। वो उस पर से नजर हटाती हुई बोली कि वो मजीद वो शख्स उसके करीब रहता तो उसका सांस रुक जाता।
میرے قریب آنا اتنا برا لگ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ لگانا کیوں برا نہیں لگا؟ اس کا اشارہ کچھ لمحے پہلے ہونے والے منظر کی طرف تھا۔ پلیز۔ ابھی سیڑھیوں میں ہی تھی کہ اس کے کمرے سے آتے ہوئے شور پر تھمی۔ وہ گھر نہ جانے کا بتا چکی تھی کہ اسٹیفی کے پاس رکے گی۔ اسٹیفی کو اس کی دادی اور آپی جان اچھے سے جانتے تھے، اس لیے اجازت دی تھی، اور دوسرا سریش فون پر انہیں اس کو بیچنے کا کہہ چکا تھا۔ لیکن اب وہ گھر جانا چاہتی تھی، اس شخص کی آنکھوں میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن شور آتے وہ تھمی اور واپس اس کے کمرے کی طرف آگے تھی، جہاں وہ ایک ہاتھ سے سائڈ میز پر پڑی ہوئی ساری چیزیں گرا چکا تھا اور اب بیڈ کی ٹیک سے سکون سے آنکھیں بندے ہوئے بیٹھا تھا۔ آگے ہو تو دعا دیتی جاؤ، اس کے آنے کا محسوس کرتے ہوئے بولا، اور وہ بھی گہرا سانس پڑتے ہوئے اسے دعا دینے لگے، پھر بکھری چیزیں اٹھانے لگے۔ چھوڑ دو، ملازم گالے گا، اٹھو، میری چادر لو اور رومان کو بولو کہ گھر چھوڑ رہا ہے تمہیں۔ وہ سنجیدہ تھا، اب بھی بے حد۔ عویزہ نے اس کی بات مانتے ہوئے خود کو اس کی چادر میں چھپایا اور اس کے پاس آتی ہوئی اس کے بند آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے زخم والے بازو پر لب رکھ گئے تھے۔ تمہارا چشمہ میں نے منگوا دیا تھا، لیتی جانا رومان سے، اس نے کہا تو اس نے گہری سانس پڑی۔ اس وقت اسے صرف احمد سلاج سے فرق پڑا تھا اور کسی چیز سے نہیں۔ جلدی ٹھیک ہو جائے اینجل، آپ کی تکلیف ابھی کی تکلیف ہے۔ وہ خوبصورت انداز میں اسے جلا گئی تھی کہ وہ ضروری ہے۔ یہ بے بسی جو اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا نا الجور، اس کا بدلہ جس وقت تم میری پناہوں میں ہوگی نا تب لوں گا، اس نے کہا تو عویزہ بنا جواب دیے نکل گئی۔ ان مینی ہیز لمحوں کا مطلب سمجھنے میں اسے کچھ وقت درکار تھا۔ صبح وہ اٹھا اور نظر یہاں وہاں گھمائی، رات کے سارے منظر یاد کرتے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ عویزہ رحمان، احمد سلان نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کی رکھوالی اب تم نے کرنی ہے۔ آج میں نے اس مہر کو اپنے دل پر پکا کر دیا ہے۔ پیدائش کے بعد آج دل نے پہلی بار تمہاری تمنا کیا، اور یہ خواہش میں خود پورا کروں گا۔ تمہارے لیے والٹ نہیں رہا، میں احمد سلان عویزہ رحمان تمہیں پالوں گا۔ تمہارے دل کی واحد خواہش ہو تمہارے لیے میں سب کرنے کا تیار ہوں۔ میں پوری ترکی کے سامنے جھک جاؤں گا تمہیں پانے کے لیے۔ یہ محبت ہے ابھی، اسے عشق میں تم بدلو گی۔ اب بس یہ دشتے دل اور حجرے برداشت نہیں کر پائے گا۔ تمہیں میری ہونا ہے، میرے نکام میں آنا ہے، میری روح کا حصہ بننا ہے۔ وہ کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اتنا کمزور نہ تھا کہ ذرا سی چوٹ اسے کچھ کہتی، لیکن اس کے سامنے صرف اس کی چند پلوں کی توجہ کی وجہ سے نازک بن گیا تھا۔ فون اٹھاتے اس نے رومان کو 40 مس کالز دیکھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ سکون کی خاطر اس کے ساتھ پلوں کی خاطر پر موبائل فون بند کر گیا تھا۔ اسے تیزی سے رومان کا نمبر ملایا۔ بولو سر۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ جلدی بولو رومان۔ آج پہلی بار اس کا لہجہ نرم تھا، شاید اسی ہستی کا اثر اب تک تھا۔ مس عویزہ رات سے لاپتہ ہے، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فون تو زریز کے نمبر سے بھی کافی آئے ہوئے تھے۔ صبح صبح بکواس کرنی ضروری ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا میرا رشتہ مذاق کرنے کا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، رات انہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ میرے سامنے گھر کے اندر گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ ان کی دادی انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ زریز سر بھی کافی پریشان ہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، جو نہیں ہوا۔ رومان، اگر اسے کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا، تمہیں بھی اور اس دنیا کو بھی۔ وہ دارا اور پٹے سے باہر نکلا۔ زریز کا نمبر ملایا۔ احمد، وہ تمہارے گھر سے گئی تھی، تم حفاظت نہیں کر پائے، اگلے 5 گھنٹوں میں وہ نہ ملی تو بھول جانا اسے۔ وہ چیخ رہا تھا، اسے خود بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی گاڑیاں تیز سے باہر نکلی تھی۔ آج 30 سالہ زندگی میں والٹ دی گریٹ 20 سلوٹ زدہ کپڑوں میں بنا پال بنائے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا مال ہے، ایسے ہی نہیں ہے وہ اس کمسن کلی پر مرتا۔ وہ حباست سے جسم کو اپنی خلیص نگاہوں سے تکتا ہوا بولا، حکمانی، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسے فرق پڑے گا اس چھوٹی سی لڑکی سے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ساری عمارت میں پائی گئی ہے؟ والد کی 30 سالہ زندگی میں کسی عورت کو اس کے کمرے تک رسائی حاصل نہ ہو سکی، اور یہ پائی گئی ہے وہاں۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہو؟ حاکمان نے شراب کا گونٹ گلے سے اتارتے ہوئے کہا۔ واہ، اچھی سرچ کیا، یعنی یہ لڑکی واقعی اس کے لیے خاص ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہو۔ اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا، شاید وہ نامحسوس انداز میں روکنا چاہتا تھا والد کو، کون نہیں جانتا تھا ترکی میں وقت گزاری اسے 30 سالوں میں نہیں کی، اور آج اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ ہی اسے وقت گزاری کرنی تھی۔ ملازمہ کے بتانے کے مطابق یہ لڑکی اور جس کا جھوٹا تک والد کھا جاتا ہے، اس نے وہاں پر موجود لوگوں کی حیرانی بنتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ والد ایک بار کا پہناوا کپڑا اور چمچ پیر کا استعمال نہ کرتا تھا، کجا کر جھوٹا۔ اب یہ میرے پاس ہے، میں اسے ادھیڑ کر اس کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، میں اسے بکھر کر گرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ واپس کر دو گے؟ میں کہتا ہوں کہ مار دینا۔ ہاں لیکن ابھی نہیں، اس نے میرے اڈے اڑا دیے ہیں نا سالے نے، میں اپنے سارے اڈے اسے بنواؤں گا دوبارہ، اور مہرہ بنے گی یہ لڑکی۔ اچھا کھیل ہے، لیکن میں ابھی فرانس جا رہا ہوں اپنی میٹنگ کے لیے، اس کے دوست نے کہا۔ وہ والد سے ملنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ ارے جاؤ جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں، حکمانی نے کہا تو وہ چلا گیا۔ ڈرپوک سالہ،
پھر عویزہ کو دیکھتا وہ اس کی طرف آیا. وہ بہت دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا. جب سے اس ملازمہ نے جو کہ وارڈ کے گھر پر ابھی نئی تعینات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا. ویسے تو اس کے مالک بھی اس کے وفادار تھے لیکن یہ نئی بھرتی کی گئی وہاں تھی. اس کا کام گھر کے اندر نہیں باہر گاڑیاں دھونا تھا کیونکہ سیاہ عمارت کے اندر آنے کی اجازت صرف محسوس ملازموں کو تھی. اسے عویزہ کے وہاں پہلی بار آنے کا بتایا تھا تو حاکمان نے بھروسہ نہیں کیا تھا لیکن اسے ساری بات بتائے تھے کہ کیسے سارے ملازم اس لڑکی پر حیران تھے جس کے مالک کو چیخ چیخ کر اینجل کہہ رہی تھی. اور پھر اس کا اس گھر میں جانا، اس کے کمرے تک رسائی پانا، اس کی گاڑیوں میں سفر کرنا سب اسے بتاتی گئی تھی. کل رومان نے چھوڑ کر آنے پر اس نے اس کے گھر کے اندر گھس کر اسے اٹھوایا تھا. کئی دن کی پلاننگ رنگ لائے تھے. تو تم ہو وہ ہیرا چمکتا ہوا، لیکن تیری قیمت خود گر جائے گی. حاکمانی اس کے پاس آیا. اس کے کاندھے سے اس کی فراق کو چاک کرتا وہاں پر جھکا. اپنے دانت رکھتا ہوا اس کو زخم دے گیا تھا. وہ بے ہوشی کے حالت میں بھی تڑپی تھی اس لمس پر اور پھر اس کا وجود ساکت ہوا. اس نے تصویر اتاری، اس نمبر پر بھیج دی. ازمیر کی اصل خوبصورتی پر تو زخم بھی کافی بلا لگ رہا ہے. نہیں، یہ کیپشن کیسا رہے گا؟ اس نے تصویر کے ساتھ لکھ کر بھیج دیا تھا. وہ جو پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا اس کے گھر گیا. اندر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اب کہ سب کر گیا تھا. آئندہ اس طرح کا لباس پہننے کی ہمت نہ کرنا. مجھے یہی سب پسند ہے، میں یہی پہنوں گی. وہ ساری بغاوت جیسے آج ہی کرنا چاہتی تھی. زریس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور جھٹکے سے اس کا پلو ہٹایا. ماں کی آنکھیں پھٹی. اس نے بے یقینی سے اس کو دیکھا. زریس نے اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے اس کی کمر سے ہاتھ اوپر کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈوریاں کھینچی جو پل میں کھل گئی. اس کا بلاؤز بھی ڈھیلا ہوا جس نے فوراً سنبھلا. یہ حالات ہیں تمہارے لباس کے. مسز زریس کے ہاتھ لگاؤ تو تن سے جدا. تمہیں میں اتنا بے غیرت لگتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ایسے بازاروں اور محفلوں کی زینت بننے دو. اس نے اپنا کوٹ اتارا، اسے پہنایا کہ اب اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی. اس کا ہولے سے لرزتا ہوا جسم اسے محض ناراض سکا تھا. دور رہو. اس کا کوٹ اتار کر پھینکنا چاہا تو زریس سے اس کے ہاتھ رکے. ڈرائیور باہر کھڑا ہے، پیچھے کے گیٹ سے نکلو اور فوراً گھر پہنچو. یہ حکم ہے میرا مسز زریس. میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں. اس نے دھیمی سی آواز میں کہا. وہ اس کو آزما رہی تھی، نہ جانے کیوں. اس کے اتنے دن کی دوری اور آج یہ روپ، وہ سب سمجھنے سے قاصر تھے. زریس نے 2 لمحوں کے لیے اسے دیکھا اور پھر نرمی کا اسے ہاتھ تھامتا ہوا پیچھے کے دروازے سے اسے لیے باہر جانے کے لیے آگے بڑھا. گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر اس نے ڈرائیور کو آنکھ کے اشارہ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اس پر جھکا. ماں کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنا بھول گیا تھا. اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنا کوٹ ہلکا سا ہٹاتے ہوئے اس کی ساڑی کی بیک ڈوریاں دوبارہ باندھتے ہوئے اس کا پلو ٹھیک کیا تھا اور پیچھے ہٹا بنا اس پر نگاہ ڈالے آگے بڑھ گیا تھا. ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو اس نے سیٹ کی پوچھ سے سائڈ ٹکاتے ہوئے آنکھیں موڑ لی. اس کے بعد وہ بھی فوراً وہاں سے نکل آیا تھا کہ اب وہاں پر رہنے کا مزید کوئی جواز نہیں بنتا تھا. وہ وہاں پر کیسے پہنچی؟ سر، انہیں بھی ثاقب سر کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا اور وہ اگلا کیس صدیقی کا لڑ رہی ہیں. مائمہ کامل نے اس پارٹی میں صدیقی کو کیس کے لیے ہاں کہا تھا. واٹ ربش! یہ اس کا چوتھا کیس ہے اور پہلے کیس اس نے لیا کس کا ہے؟ اس نے میز کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. وسیم صدیقی اتنی جلدی اسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. سر، آپ سے دوبارہ پوچھنے سے پہلے وہ اپروول لے چکا تھا میڈم کی طرف سے. آپ اس نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ شاید آپ مان جائیں، حالانکہ اسے حقیقت معلوم تھی کہ آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. تم نظر رکھو اس پر. ماں اس سے اکیلے میں نہ ملے. جی سر، میں یقینی بناؤں گا اس بات کو. گڈ. زریت نے اس کا نمبر ملایا جو سوئچ آف جا رہا تھا. اسے ڈرائیور کو فون ملایا. چھوڑ دیا میڈم کو؟ سر وہ کیا؟ سر جلدی پکو، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ تمہارے وہ سر کا. اسے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. سر، انہوں نے راستے میں کسی کلب کے سامنے رکنے کا کہا اور تم نے روک دیا. اس کی آواز تیز ہوئی. سر، وہ ضد کر رہی تھی. اور وہ ضد کرے گی کہ سامنے کسی کھائی سے گاڑی گرا دو تو گرا دو کہ؟ احمق آدمی! اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا اور کال کاٹی. یہ عورت مجھے ذلیل کروا کے چھوڑے گی. اسے کلب میں موجودگی اور دوسرا اس کا حلیہ یاد کرتے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. فائل چلو ساتھ. اسے باہر نکلتے فائل کو بولا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا. وہ اس وقت گارڈ کو ساتھ نہیں لایا تھا کہ آگے حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے. اس نے کلب کی بیک ڈور پر گاڑی روکی اور پچھلے گارڈ کو اپنے کارڈ دکھاتے ہوئے اندر داخل ہوا. یہ کلب وارڈ کا تھا اور وہاں اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا. یہ یہاں کسی کیس کے سلسلے میں، اس لیے گارڈ جانتا تھا اسے. اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے پورے کلب میں نظر دہرائی جہاں وہ ایک صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے. اس نے منہ پر رومال باندھا اور اس کے نزدیک کیا. اس کے ساتھ صوفے پر اور بھی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو سگریٹ سلگا رہی تھی. مجھے بھی چاہیے. اسے قریب جاتے ہوئے اس کے الفاظ سنے تھے جو دوسری لڑکی نے اسے کہے تھے. شیور. اس لڑکی نے نیا سگریٹ اس کو تھما کر جلایا. وہ تیزی اس کے پاس پہنچا. اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ لبو کو لگاتی اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا. دو، یہ میرا ہے. اسے جمتے سا کو قابو کرتے ہوئے کہا. فائق،
یہ گلاس پکڑو، اس کا پتہ کرو کہ کیا پیا ہے اس نے پیچھے کھڑے ہوئے فائق کو کہا اور ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو اٹھنے کا بولا۔ لڑکی کاندھے اچکاتے ہوئے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اٹھو، اس کا کاندھے کو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کا سر ڈلر کا اس کے چھانے پر آ گیا۔ اس نے لابیتے ہوئے اسے جھٹکے سے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ فائق بھی اس کو دیتے ہوئے پیچھے آیا۔ سر، جوس میں تھوڑا سا نشہ تھا، کل رات تک جب یہ اٹھیں گی تو بالکل ٹھیک ہوگے۔ اوکے، یہ گاڑی میں لے کے جا رہا ہوں، ڈرائیور کو فون کر دو کہ وہ آ رہا ہے، تم گھر چلے جاؤ۔ اوکے سر، اسے تابع داری سے کہا۔ زریس نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھی اور سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا۔ گاڑی کو 100 کی سپیڈ سے بھگاتا وہ اپنے فلیٹ پر لایا۔ اسے کمرے میں لاتے ہوئے اس نے بیڈ پلٹایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جا کر ٹھنڈا پانی خود پر گرایا، لیکن اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کسی طور پر کم نہ ہوئے۔ چینج کر کے واپس آتے اسے نمبر ملا کر فون کار سے لگایا۔ نردرو کا مرکز اب اس کا بکھرا ہوا سراپا تھا۔ میری جان، دادی کو تو بھول ہی گیا ہے۔ فون اٹھاتے ہوئے ان کے شکووں کا آغاز ہوا۔ دادی، ماں کہاں ہے؟ انہیں بنا سلام دعا کیے ہوئے فوراً پوچھا۔ ارے بھائی، نہ سلام نہ خیریت دعا کی، تم تو سیدھا اپنی بیوی کی ہی پڑ گئی ہے۔ میاں اپنے دوست کے ہاں گئی ہے، ماں کو باہر تھا اور دعا لینے کے بعد وہ ہانس ماں کو بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنی دادی سے ملنے گئی ہے۔ سریش نے جب فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرنا چاہی تو ہانس ماں نے بتایا کہ وہ دادی کے ہاں گئی ہے، جس سے وہ پرسکون ہو گیا تھا، لیکن پارٹی میں اسے دیکھتے وہ کسی طور پر اپنا غصہ کم نہ کر پایا تھا۔ کون سی دوست؟ اس نے کڑوی کافی جو ملازم بھی دے کر گیا تھا گھونٹ پڑتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اتنی تشویش کر رہا ہے؟ دادی نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو کتنا منع کیا تھا انہوں نے کہ جو آنے کے بعد انہیں دوست کا کہتے ہوئے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی پوتی اس وقت میرے پاس ہے، کسی دوست کے گھر پر نہیں۔ کلب سے برآمد ہوئی ہے آپ کی پوتی؟ ہاں، ان کی ڈرامائی آواز سپیکر پر اپڑی۔ وہ تو کچھ اور ہی کہہ کر گئے تھے۔ تجھے کیسے؟ اب میاں بتاؤ، میں بری جان کیا کروں؟ اس کے پیچھے تو جا نہیں سکتی۔ آیا کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا نا رک جا، لیکن نہیں، دوست سے ملنے کی جلدی تھی۔ میرا سر، اس کے بعد پر اس نے دیکھا جو اپنے سر کو تھام کر اٹھی تھے۔ صبح بات ہوگی دادو، اپنا خیال رکھے۔ دعا کا ملازم سے اسے بتا چکا تھا، وہ ویسے بھی اس کے گارڈز تھے، اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی وہاں کی۔ بات کرواؤ ذرا، میری ہوش کرواؤ اسے۔ صبح بات کرے کہ آپ کی لاڈلی ابھی سو گئی ہے۔ اس نے اس کی حرکتوں پر پردہ ڈالا۔ تجھے کہاں سے ملی؟ دادی نے تشویش شروع کر دی تھی۔ آہر وکیلوں کے خاندان سے تھے۔ دادی، صبح آپ سے ملنے آؤں گا تو سب تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی رکھ رہا ہوں، آپ بھی بے فکر ہو کر سو جائیں۔ اچھا چل، تو کہتا ہے تو۔ دادی نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا، لیکن اسے فون آتے ہی وہ باہر کی طرف دوڑا اور فائر کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔